कमबख्त लड़की, हमें पागल समझ रखा है तूने। ये बिंदी नहीं, ये तो कांटे हैं जो मेरे पूरे हाथ में चुभ गए हैं। खलील की चीख सुनकर मेरा दिल दहल गया। तेरी खैर नहीं, वो शैतानी इंसान फिर से मुझ पर हमला करने वाला था। मेरा हाथ बुरी तरह मरोड़ रहा था। इतने में मेरी छोटी बहन भागती हुई आई और चीख कर बोली, छोड़ दो मेरी बहन को, अंधे हो गए हो क्या? नज़र नहीं आ रहा? जैसे बाकी लोगों को हम बिंदिया बेच रहे हैं वैसे ही तुम्हें भी दी है। लेकिन ये सुनकर वो और ज़्यादा बदहवास हो गया। ये बिंदी नहीं, ये तो कांटे हैं। मेरे हाथ ज़ख्मी कर दिए इसने। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। तुम दोनों बहनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो वहाँ से चला तो गया, लेकिन मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। नाहिद मुझे तसल्ली देने लगे, कुछ नहीं करेगा वो, छोड़ दो इसे। मैंने उसे रोकते हुए कहा, ये कोई आम इंसान नहीं, ये पीर है, यहाँ का सबसे ख़तरनाक आमिल। लोग इसे अपने मसाइल का हल समझ कर आते हैं, लेकिन हकीकत में। मेरी सांस रुक गई। हकीकत में ये लोगों की किस्मतों से खेलता है। नाहिद ने मेरी एक ना सुनी। मैंने सख्ती से कहा, अम्मा को मत बताना कि हमारे साथ क्या हुआ है। मैं सिर्फ तेरे लिए यहाँ काम कर रही हूँ। ये मेला तो पूरे हफ्ते का था और मुझे भी पूरा हफ्ता यहीं रहना था, लेकिन ये तो सिर्फ पहला दिन था और पहले ही दिन खलील से सामना हो गया था। वो खलील बज़ाहिर एक नौजवान, पर उसने अपनी हालत कुछ ऐसी बनाई हुई थी कि हर औरत बेख्तियार उसके पास खिंची चली आती। हर एक को लगता ये पीर है, सब कुछ जानता है, सब कुछ सुलझा देता है, लेकिन किसी को आज तक ये मालूम ना हो सका कि खलील औरतों से कौन सी शर्त रखता है। ना ही ये पता चल सका कि जो औरत इसके पास जाती वो वाकई ठीक हो जाती है या, क्योंकि इसके बाद वो औरत जैसे हवा में तहलील हो जाती। ना कोई आवाज़ गांव में आती थी, ना कोई निशानी होती थी। यही बात हमारे दिलों में खौफ की जगह आग लगा चुकी थी। अम्मा बार बार सवाल कर रही थी, क्यों घबराई हुई हो, सब खैरियत है ना? मैंने नाहिद को घूर कर देखा और धीमी आवाज़ में कहा, खबरदार अगर माँ से एक लफ्ज़ भी कहा। लेकिन नाहिद और राज रख लेती, ऐसा कहाँ हो सकता था? ये तो हो ही नहीं सकता था। अगले ही लम्हे उसके मुंह से फिसल गया, अम्मा पता है आज क्या हुआ? वो खलील भी मेले में आ गया था। अम्मा तड़प गई, क्या? तुम दोनों ने उससे कुछ कहा तो नहीं? कितनी बार समझाया है उससे दूर रहा करो। नाहिद ने जल्दी से कहा, नहीं अम्मा, हमने कुछ नहीं कहा, बस वो एक अजीब बात कर रहा था। नाहिद की आवाज़ लरजने लगी, अम्मा हम तो अपने हाथों से बिंदियाँ बनाते हैं, कितनी मोहब्बत से, प्यारे प्यारे नगीने तलाश करके। हर एक पर हमारी मेहनत लगी होती है। लेकिन खलील, वो तो हंसी उड़ाते हुए धौंस जमाने लगा, कहने लगा मुफ्त में दे दो। मैंने इनकार किया तो बोला, छोटी चुप कर जा, मुझे मेरा काम करने दे। हमने लोगों को बताया, इनकार किया, मगर कोई उसके खिलाफ बोलने को तैयार न था। सब उसके रौब से डरते थे। फिर उसने एक मुट्ठी में बिंदियाँ भर के ऐसे भागा जैसे कुछ चुराया हो। लेकिन अम्मा, जो हमने बाद में देखा उस पर हमारी आंखें यकीन ही ना कर सकें। अम्मा तो जैसे सुन होकर बैठ गईं। क्या कह रही हो नाहिद, सब ठीक है ना? मेरी सांसें तेज़ हो चुकी थी। अम्मा, ऐसा लगता था जैसे खलील के हाथ में पहले से ही चोट हो, मगर वो इल्ज़ाम हम पर लगा रहा था। कहने लगा ये बिंदियाँ नहीं कांटे हैं, हालांकि हमारे हाथों से निकली वही नर्म खूबसूरत बिंदियाँ थी। ये सुनकर अम्मा के होश उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमें पसंद नहीं, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मेरी नज़रें नीची थीं। अम्मा, मुझे डर है, खलील हमें छोड़ेगा नहीं, और हमारी ज़िंदगी तो पहले ही ज़ख्मों से भर गई थी। अब्बा, जिन्हें डेंगू हुआ था, वो भी हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। घर में ना कोई मर्द था, ना कोई आसरा। हमारे हालात हर दिन पहले से ज़्यादा बिगड़ते जा रहे थे। वो औरत जो अक्सर हमारे घर आती थी, हालात देखकर मशवरा देती, जाकर खलील से कोई अमल करवा लो, देखना फिर दिन फिर जाएंगे। लेकिन अम्मा को तो आमिलों पर कभी यकीन ही ना था। उनके दिल में खलील के लिए सिर्फ एक डर था, अगर हम एक बार भी उसके पास चले गए तो वो हमारे साथ वही करेगा जो बाकी औरतों के साथ करता है। और सच पूछो,
آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ خلیل اصل میں کیا کرتا تھا، پر ایک اندیکھی طاقت تھی جو ہمیں اس کے پاس جانے سے روک رہی تھی، ورنہ میرا دل تو روز کہتا کاش ہمارے دن پھر جائیں۔ اماں نے ہی مجھے بندیاں بنانا سکھایا تھا، لیکن ان بندیوں کے لیے خاص نگینے چاہیے ہوتے تھے، اور اب وہ نگ ختم ہو چکے تھے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی نگینے بچے تھے میں نے سب کی بندیاں بنا لی تھیں، لیکن اب سب ختم ہو چکا تھا۔ یہ 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے جب میں نگینوں کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئی۔ اماں نے بتایا تھا کہ ان کی نانی نگینیں ہمیشہ جنگل سے لاتی تھی۔ میں نے ناہید کو ساتھ لیا اور چل پڑی۔ جنگل میں اچانک میری نظر ایک چیز پر پڑی، کچھ چمک رہا تھا۔ میری سانس رک گئی۔ ناہید، یہاں آؤ، یہ کیا ہے؟ وہ پودے تھے، لیکن عام پودے نہیں، ان پر کچھ چمک رہا تھا جیسے موتی لگے ہوں۔ ناہید کی آواز میں خوف کے ساتھ تجسس بھی تھا۔ یہ بات کسی کو نہ بتانا، لگتا ہے یہ کسی اور دنیا کے پودے ہیں، جادوئی پودے۔ میرے دل میں لرزہ دوڑ گیا۔ نہیں ناہید، اگر یہ چوری ہوئی تو ہم پکڑے جائیں گے۔ لیکن میرے بولنے سے پہلے ہی ناہید نے نگینے توڑنا شروع کر دیے تھے۔ کہنے لگی، خبردار جو اماں کو کچھ بتایا، اور یوں ہم نے انہی نگینوں سے بندیاں بنانا شروع کی۔ پہلے ہی بندی جب بنی تو یوں لگا جیسے قسمت کا دروازہ کھل گیا ہو۔ لوگوں کی زبان پر بس ہماری بندیاں تھیں، ہر کوئی ہر دن تعریف کرتا۔ بازار میں جا کر وہی بندیاں کئی گنا مہنگی بیچتے اور منافع کماتے، جبکہ ہمیں لوگ تانا دیتے، اتنی قیمتی بندیاں اتنے کم دام میں کیوں بیچ رہے ہو؟ تم لوگ تو بے وقوف ہو۔ لیکن ہم بے وقوف نہیں تھے، ہم تو بس پریشان تھے۔ خلیل کی بھی ہماری بندیاں پر نظر تھی۔ تبھی ایک روز وہ اماں کے پاس آیا اور بولا، میں تمہارے دن پھیر دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے وہ جگہ چاہیے جہاں سے تمہاری بیٹی بندی کے نگینے خریدتی ہے۔ یہ سن کر اماں کا رنگ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے خلیل کو سختی سے انکار کر دیا، مگر خلیل اس دن کے بعد ہمارے پیچھے پڑ گیا تھا۔ ہم دونوں، میں اور ناہید، پہلے ہمیشہ ساتھ ہی جنگل جایا کرتے تھے، کیونکہ یہ وہ جگہ ویسے بھی سنسان تھی۔ لیکن ایک روز ناہید کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ اماں نے اس کا باہر نکلنا بند کر دیا، اور ساتھ ہی نگینے بھی ختم ہو گئے۔ اب مجھے اکیلے ہی جانا تھا۔ اماں نے کہا تھا کسی کو ساتھ لے جاؤ، مگر میری سہیلیاں تو اسکول اور کالج جاتی تھیں، اس لیے میں تنہا ہی جنگل کی طرف نکل گئی تھی۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں مڑ کر دیکھتی مگر پیچھے کوئی نہ ہوتا۔ خوف کے مارے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ مجھے پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دیتی، جس سے میری روح کانپنے لگی۔ اچانک کسی نے مجھے زور کا دھکا دیا اور میں منہ کے بل زمین پر جا گری۔ مٹی میرے جسم سے لپٹ گئی اور چہرے پر ایک خراش آ گئی۔ درد سے میں سسکنے لگی۔ جب میں نے سر اٹھایا تو میرے سامنے خلیل کھڑا تھا، شیطانی نظروں سے مجھے گھورتا ہوا۔ کہنے لگا، پتہ چل گیا ہے تم کہاں جاتی ہو، وہ نگینے لینے۔ اب تمہارا کھیل ختم، جتنے پیسے کمانے تھے کما لیے، اب میری باری ہے۔ میں رو پڑی، اس کے قدموں میں گری، فریاد کی، مجھے معاف کر دو، ایسا مت کرو، یہ میرا آخری سہارا ہے۔ میری ماں بیمار ہے، میری بہن کے خواب ہیں جنہیں مجھے پورا کرنا ہے، لیکن اسے میری کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ آگے بڑھا اور اس پودے کی طرف لپکا جس پر سفید نگینے جگمگا رہے تھے۔ جو ہی اس نے نگینے توڑنے کی کوشش کی، اچانک ایک چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ اس کا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا اور وہ تکلیف سے تڑپنے لگا، چیختا بلکتا زمین پر لوٹنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، بس اتنا لگا کہ اگر میں نے بھی اس پودے کو چھوا تو شاید میرا بھی یہ انجام ہو۔ ہچکچاتے ہوئے جب میں نے پتے کو آہستہ سے چھوا تو میرے ساتھ کچھ نہ ہوا، مگر میرے قدموں تلے زمین جیسے سکڑ گئی ہو۔ ایک انجانا خوف میرے اندر سرایت کر گیا کہ آخر یہ سب کیا ہے، لیکن میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور نگینے دوبارہ اپنے تھیلے میں بھرنے لگی۔ سارا راستہ یہی سوچتی رہی کہ مجھے کچھ کیوں نہیں ہوا۔ اماں نے جب میری حالت دیکھی تو تڑپ کر بولی، سویرا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ یہ تمہاری حالت کس نے کی ہے؟
میں نے اماں کو کچھ نہیں بتایا، لیکن دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے کسی نے میری حفاظت کی ہو۔ اس دن کے بعد خلیل میرے مزید پیچھے پڑ گیا، روز کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتا۔ پھر ایک دن اچانک بھیڑ میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے تھیلے سے نگینے چرا لیے ہوں۔ اتنی بھیڑ میں یہ سب کیسے ہوا؟ میرا چہرہ زرد پڑ گیا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اب میں سب کو بندیا کیسے بنا کر دیتی؟ میں روتی ہوئی واپس آئی اور اماں کو سب بتا دیا۔ اماں نے مجھے تسلی دی، کہا دوبارہ جا کر لے آ بیٹا۔ میں دوبارہ اسی جگہ گئی جہاں جیسے ہی میں نے اس پودے کو چھوا، اچانک تھیلا بھرا ہوا محسوس ہوا۔ جھانک کر دیکھا تو سارے نگینے واپس آ چکے تھے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن تبھی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے پاس سے گزرا اور میرے ارد گرد عجیب سی خوشبو پھیلنے لگی، جیسے کوئی مجھے اپنے حصار میں لے رہا ہو۔ یہ سب محسوس کرتے ہی میری آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی، جسم بے جان سا ہونے لگا اور میں مدہوش ہونے لگی۔ اگلے ہی پل ایک گھمبیر مردانہ آواز میرے کانوں میں گونجی، سحر میں ڈوبی ہوئی، فکر مت کرو، تمہارے علاوہ کوئی نگینوں کو چھو بھی نہیں سکتا۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی اور میں وہاں سے دوڑنے لگی۔ پسینے سے شرابور تھی، تھیلا سنبھالنا بھی یاد نہ رہا اور سارے نگینے راستے میں گرنے لگے۔ میں بھاگ رہی تھی کہ اچانک کسی نے سامنے سے مجھے تھام لیا اور پھر وہی سحر زدہ آواز دوبارہ میرے کانوں میں گونجی، کیوں مجھ سے بھاگ رہی ہو؟ ایک تو میں تمہاری اتنی مدد کر رہا ہوں اور تم ہو کہ مجھ سے دور جا رہی ہو۔ ایسا کبھی مت کرنا، مجھ سے دور ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، جیسے کسی اندیکھے رشتے نے میری روح کو جکڑ لیا ہو۔ میں نے گھبرا کر کہا، یہ کون ہو تم؟ میرے سامنے آؤ، کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ میں درخت کی اوٹ سے جھانک رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی نوجوان درختوں کے بیچ چھپا ہو اور مجھے دیکھ رہا ہو، مگر وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ آواز گہری ہو گئی، جیسے میرے دل میں اتر رہی ہو، مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرو، میں تمہارے پاس ہوں، بالکل قریب۔ تمہیں میری شکل نظر نہیں آئے گی، لیکن جب تم مصیبت میں ہوگی میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس دنیا سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سنتے ہی میرے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے نگینے چنے، تھیلے میں ڈالے اور وہاں سے واپس آ گئی۔ اماں کو میں کیا بتاتی؟ اگلے روز ناہید تیار ہو گئی، کہنے لگی چلیں آپی، ہمیں واپس جانا ہے، نگینے چننے ہیں۔ آپ کے بیمار ہونے کے بعد آپ کو اتنی محنت کرنی پڑی، اب میں آپ کی مدد کروں گی۔ میں نے سختی سے منع کر دیا، نہیں، تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ وہ چونک گئی، کیوں، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ چھپا رہی ہیں آپ؟ میں اسے کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ پھر میں بولی، تمہاری طبیعت ابھی بھی خراب لگ رہی ہے، پر اب میرے اندر ہمت ہے، میں خود نگینے جمع کر لوں گی، بس تم میرے ساتھ میلے تک چلی جانا۔ وہ مان گئی۔ وہ اب میرے ساتھ میلے تک آتی اور جب خلیل ہمیں تنگ کرتا یا نگینے چرا لینے کی کوشش کرتا، ہمیشہ ناکام ہو جاتا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہی پوشیدہ ہستی ہماری مدد کر رہی ہے، لیکن وہ تھا کون، یہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا۔ میں دل سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، پر وہ کبھی میرے سامنے نہیں آیا۔ ایک دن ناہید نے مجھ سے سوال کر لیا، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ خلیل تو جیسے پاگل ہو گیا ہے، وہ بار بار کہتا ہے یہ نگینے کانٹوں کی طرح چبھتے ہیں۔ تب میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ ایک شخص ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے، جس کے یہ پودے ہیں، وہی شاید نگینے واپس لاتا ہے۔ یہ سنتے ہی ناہید کا رنگ زرد پڑ گیا، ہونٹ کانپنے لگے۔ کون ہے وہ؟ میں نے کہا۔ وہ کبھی میرے سامنے نہیں آیا، بس چھپ کر میری مدد کرتا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ انسان نہیں، ہوائی مخلوق ہے۔ پھر ایک دن خلیل دوبارہ میلے میں میرے قریب آیا، آنکھوں میں نفرت بھری تھی۔ کہنے لگا، جس نے تمہاری مدد کی ہے میں اسے بھی برباد کر دوں گا۔ وہ زیادہ دیر تک تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ جن نگینوں پر تم ناز کر رہی ہو وہ سب اس نے مجھ سے چھینے ہیں۔ یہ میری طاقت تھی جس سے وہ پودے زندہ تھے،
اور اب میں برداشت نہیں کروں گا کہ تم انہیں لے کر لوگوں کو پاگل بناؤ۔ یہ سن کر میں ڈر گئی۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بگاڑنا چاہو تو بگاڑ لو، لیکن تم ایسا نہیں کر پاؤ گے۔ نہ جانے میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ میری آواز بالکل مردانہ ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے یہ سب بول گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری زبان خود بخود بول رہی ہو۔ کچھ دیر بعد مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ ناہید زور سے رو رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، آپی آپ کو کیا ہوا تھا؟ اب ٹھیک تو ہے نا؟ یہ سب کیا ہوا تھا؟ میں نے اسے کہا، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اب میں بھی تنگ آ گئی ہوں۔ جب بھی خلیل میرے سامنے آتا ہے مجھے غصہ آ جاتا ہے اور میں اسے ایسے ہی جواب دیتی ہوں۔ پھر ایک روز میلے میں بہت بھیڑ تھی۔ میں نے ناہید کو دوسری طرف کھڑا کر دیا اور اسے سمجھایا تھا کہ وہ ایک جگہ کھڑی رہے، جیسے ہی رش کم ہو میرے پاس آ جائے۔ لیکن 2 گھنٹے گزر گئے، ناہید میرے پاس نہیں آئی۔ میں نے سارا اسٹال سمیٹا اور ناہید کو تلاش کرنے نکل پڑی۔ یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کہ وہ وہاں سے غائب تھی، جس سے زمین نگل گئی ہو۔ مجھے ہول اٹھنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ناہید کہاں چلی گئی ہو؟ میں یہاں وہاں دوڑنے لگی مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ ہر طرف بھیڑ ہی بھیڑ تھی۔ آخر شام 6 بجے میں ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگی۔ اتنے میں کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بولا، کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے میرا صدیوں پرانا دوست ہو۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولی، میری بہن گم ہو گئی ہے، مجھے وہ کہیں نہیں مل رہی، میں نے سارا میلہ چھان مارا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر غصہ چھا گیا۔ وہ بولا، اسی کا کام ہے یہ وہی کر سکتا ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ بولا، خلیل کی، وہی ایسا گندا کام کر سکتا ہے، ورنہ تمہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ تمہارے قریب آتا تو میں اس کی جان لے لیتا۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی تھی۔ آخر وہ ہے کون؟ لیکن اس وقت میری ساری توجہ ناہید پر تھی۔ مجھے صرف اپنی بہن کی فکر تھی کہ وہ کہاں چلی گئی ہے، اس لیے میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں وہاں لے کر جاتا ہوں جہاں اس نے تمہاری بہن کو قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر دیر ہو گئی تو پھر ہم دونوں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ جیسے محلے اور گاؤں کی باقی عورتیں گم ہو گئی تھیں، ویسے ہی تمہاری بہن بھی گم ہو جائے گی۔ یہ سن کر میں تڑپ اٹھی، کیوں فضول باتیں کر رہے ہو؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا، میں اپنی بہن کو کسی قیمت پر نہیں کھو سکتی۔ وہ کہنے لگا، تو پھر میرے ساتھ چلو۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ہم دونوں چلنے لگے۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہم عام رفتار سے چل رہے تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری آبادی ہم پیچھے چھوڑ آئے ہوں۔ سارے گھر، سارے راستے سب پیچھے رہ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک سنسان سا جنگل آ گیا۔ وہاں ایک پرانی سی جھونپڑی تھی۔ وہ کہنے لگا، یہ ہے خلیل کا ٹھکانہ، اس نے یقیناً تمہاری بہن کو یہیں قید کیا ہوگا، تم یہیں رکنا، میں ابھی آتا ہوں۔ لیکن میں گھبرا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، مضبوطی سے تھامے رکھا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ بولا، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، تمہاری خاطر تمہاری بہن کو بچانے جا رہا ہوں۔ مجھے تم سے دور ہونا پڑے گا، لیکن فکر نہ کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے بھاگ گیا، پر وہ کہاں غائب ہو گیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اچانک کچھ دیر بعد کسی کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ نوجوان نے تو کہا تھا میں یہیں رکوں، مگر اب میں مزید وہاں نہیں رک سکتی تھی۔ میں دوڑتی ہوئی حویلی کی طرف گئی اور اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا وجود لرزنے لگا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میری بہن ناہید ایک طرف بے ہوش پڑی تھی، اس کے آس پاس آگ جل رہی تھی اور عجیب و غریب پتلے رکھے تھے۔ وہاں سوئیاں تھیں، لیمو پڑے تھے، نہ جانے وہ کیا کر رہا تھا۔ میں نے جب سامنے کا منظر دیکھا تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سامنے ایک سفید رنگ کا ہیولا تھا
جس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور لمبے لمبے بال تھے۔ آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا اور خلیل سے لڑ رہا تھا، جو کچھ پڑھ کر اس ہیولے پر پھونک رہا تھا۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میں سن ہو گئی، لیکن پھر اچانک وہی ہیولا اسی نوجوان کی شکل میں بدل گیا تو مجھے لگا شاید میں نے کچھ غلط دیکھ لیا ہو۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اور میں اسی لمحے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ناہید میرے سامنے بیٹھی تھی، پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں فوراً اس کے گلے لگ گئی۔ ناہید، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہوا؟ میں اس کے وجود کو ٹٹولتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں آپی، آپ میری فکر نہ کریں۔ لیکن جب میری نظر دوبارہ اس نوجوان پر پڑی تو میں خوف سے ناہید کو اپنے سینے سے چمٹا چکی تھی۔ وہ نوجوان شرمندہ سا سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں ناہید کو لے کر وہاں سے چلی آئی۔ راستے میں وہ مجھ سے شکوہ کرنے لگی، آپی، آپ نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اس نے مجھے آزاد کیا ہے، وہ الال ہے، دور کے گاؤں کا ہے، مجھے بچانے کے لیے آیا تھا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ناہید کو سختی سے کہا، اب اس کا ذکر مت کرنا، اسے بھول جاؤ۔ ناہید چپ ہو گئی، مگر میں اسے یہ کیسے بتاتی کہ وہ کوئی عام نوجوان نہیں، وہ کوئی اور مخلوق ہے جس سے میری ملاقات کافی پہلے ہو چکی ہے۔ یہ وہی تھا جو بار بار میری مدد کرتا ہے، پر کیوں یہ میں خود بھی نہیں جانتی۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ناہید کو یہ سچ کبھی نہیں بتاؤں، لیکن اب ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ خلیل میرے پاس آتا اور غصے سے کہتا، تجھے تو میں چھو بھی نہیں سکتا کیونکہ تیرے عاشق نے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں۔ اگر میں نے تجھے چھوا تو برباد ہو جاؤں گا، لیکن تیری بہن، اسے میں برباد کر کے رہوں گا۔ یہ سن کر میں ششدر رہ گئی۔ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ یہ سب کچھ ہلال کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اگر وہ ہماری زندگی میں نہ آتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ مجھے اس پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ میں چھت پر ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، دل میں طوفان مچا رکھا تھا کہ ایسا کیا کروں جس سے خلیل ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ اچانک ایک آواز میرے کانوں میں گونجی، گھبرائی ہوئی شرمندہ سی آواز، جو کہہ رہی تھی، کیا ہوا؟ تم مجھے بھول گئیں، ناشکری کر رہی ہو؟ میں نے تمہارا ساتھ دیا، تمہیں یہاں تک لانے والے نگینے میرے ہی باغ کے تھے، میرے ہی پودے تھے۔ یہ سن کر میرا دل زور سے دھڑکا، سر شرمندگی سے جھک گیا۔ میں چیخ کر بولی، میرے سامنے آؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اچانک ایک تیز روشنی چھت پر پھیل گئی، میری آنکھیں چندھیا گئیں اور وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں لرزتے لہجے میں بولی، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ہم خلیل کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتے۔ وہ میری زندگی تو برباد نہیں کر سکا، لیکن میری بہن کی زندگی برباد کر دے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آہستہ سے بولا، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں اسے ختم نہیں کر سکتا۔ میرے پاس اتنی طاقت نہیں اور نہ ہی مجھے اجازت ہے کہ یہاں کے خادم زادوں کے خلاف کچھ کروں۔ میں نے بے بسی سے کہا، وہ خادم زادہ نہیں ہے، وہ شیطان ہے، جعلی پیر ہے۔ اس نے نہ جانے کتنی عورتوں کو یہاں سے غائب کیا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا، مجھے سب پتہ ہے، وہ عورتیں ہماری بستی میں قید ہیں جنہیں وہ کچھ شیطانی جنزادوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ عورتیں اب ان کی غلامی کر رہی ہیں، ان کے لیے کام کرتی ہیں۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ خلیل سے یہ امید نہیں تھی، مگر جیسے یہ سب کافی نہیں تھا، اس نے ایک اور بم گرا دیا۔ جانتی ہو وہ نوجوان کون ہے؟ وہ بھی تمہیں اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہے، تمہیں بیچے گا نہیں بلکہ تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ خوف نے مجھے گھیر لیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بولا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ میں چونک گئی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا جذبہ تھا۔ میں نے غور سے دیکھا کہ اسی پل مجھے نیچے سے ماں کی آواز سنائی دی، سویرا، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کون ہے وہاں؟ میری اماں کی آواز سن کر میرا وجود لرزنے لگا۔ میں سامنے دیکھ رہی تھی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ الال وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ کہاں گیا کچھ پتہ نہیں۔ اماں نے میری حالت دیکھی تو پریشان ہو کر بولی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کافی دنوں سے عجیب برتاؤ کر رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟
پھر وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولیں، مجھے تمہیں آج ایک بات بتانی تھی، لیکن ناہید کے ہوتے ہوئے میں وہ بات نہیں کر پائی۔ اب میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی۔ اماں کی بات سن کر میں چونک گئی۔ اماں کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ اماں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، دراصل تمہارے لیے کہیں سے رشتہ آیا ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں فوراً بولی، اماں مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے آپ لوگوں کا ساتھ دینا ہے، کمائی کرنی ہے، ناہید کو پڑھانا ہے، اسے اچھے کپڑے پہنانے ہیں تاکہ اس کے دل میں کبھی کمتری کا احساس نہ ہو، جیسے کبھی میرے دل میں ہوا کرتا تھا۔ میں روتے ہوئے اماں سے کہہ رہی تھی، مگر اماں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، بس کہہ دیا نا، وہ رشتہ بہت اچھا ہے اور انہیں کوئی جہیز بھی نہیں چاہیے۔ میں نے ہاں کر دی ہے، اگلے ہفتے تمہارا نکاح ہے۔ یہ سن کر میری روح جیسے فنا ہو گئی۔ اماں وہاں سے چلی گئیں۔ پھر کچھ دیر بعد دوبارہ سے روشنی ہوئی۔ وہی لال میرے سامنے کھڑا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہو گیا؟ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا، نہیں، میں اس وقت نکاح نہیں کر سکتی، مجھے خلیل سے اپنی ماں اور بہن کو بچانا ہے۔ اماں شاید سمجھ جاتی، لیکن میں نے اماں کو خلیل کی سچائی بتائی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گی۔ میں رو رہی تھی تو ہلال آگے بڑھا، میرے آنسو صاف کیے اور نرمی سے بولا، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر تم چاہو تو میں خلیل کو ہمیشہ کے لیے تم سے دور کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے ہوگی۔ یہ سن کر میں نے آنسو پونچھے اور پوچھا، کیسی مدد؟ تمہیں میری کیسی مدد چاہیے؟ تم جو کہو گے میں کروں گی۔ وہ تھوڑا رکا، پھر آہستہ سے بولا، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ یہ سن کر تو گویا میرے سر پر آسمان گر گیا۔ وہ کیسی باتیں کر رہا تھا؟ میں حیرت کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا کہ تم کوئی اور مخلوق ہو؟ تو وہ بولا، میں کوئی اور مخلوق نہیں، میں جن زادوں میں سے ہوں، جنات کی بستی سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم لوگ بھی نکاح کرتے ہیں، ہم بھی شادیاں کرتے ہیں۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، تم لوگ کرتے ہوگے، لیکن اپنی ہی بستی کے جنات سے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک انسان سے نکاح کر لو؟ وہ سنجیدگی سے بولا، اس کے بغیر میں تمہاری بہن کی مدد نہیں کر سکتا۔ مجھے اجازت نہیں کہ میں اپنی بستی کے باہر کسی اور مخلوق کی مکمل مدد کروں۔ تھوڑی بہت مدد ہو سکتی ہے، لیکن تمہیں میرے نکاح میں ہونا پڑے گا۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، ویسے بھی تو تم یہی چاہتی ہو کہ تم اس شخص سے شادی نہ کرو جس سے تمہاری اماں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا، ہاں، لیکن مسئلہ وہ شخص نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی۔ تو وہ بولا، میں نکاح کے بعد تمہیں آزاد کر دوں گا، جب میرا کام مکمل ہو جائے گا تم اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکو گی، لیکن اتنی بڑی بات کا فیصلہ میں اتنی جلدی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے وقت مانگا۔ اس دن میرے سر میں عجیب درد رہا۔ میں نے میلے میں اسٹال نہیں لگایا، نہ بندی بیچی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ یہ کام تو میرا تھا ہی نہیں، بلکہ نگینوں کا مالک جن میری مدد کرتا تھا، اسی کی برکت سے یہ سب چل رہا تھا۔ اماں بار بار کہتی، کیوں نہیں جا رہی میلے میں اماں کو کیا بتاتی؟ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں وہی کروں گی جو میرے دل کی آواز ہے۔ اپنی بہن کی مدد کے لیے، خلیل کی قید سے ناہید کو آزاد کروانے کے لیے اور ہمیشہ کے لیے اسے اس کے ظلم سے بچانے کے لیے، میں نے ناہید کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ ماں سے کچھ مت کہنا، یہ ہرگز نہ بتانا کہ خلیل نے تمہیں کیسے قید کیا تھا۔ وہ چپ رہی۔ تب میں نے اماں سے کہا، اماں میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ یہ سن کر اماں کے چہرے کا رنگ لال ہو گیا۔ اماں غصے سے بولی، سویرا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اگر تم کوئی کام کرنا چاہتی ہو تو بے شک کرو، لیکن یہ بات یاد رکھنا، کبھی بھی کسی کو اس نظر سے نہ دیکھنا جس نظر سے ہمارے جیسے غریب لوگ نہیں دیکھتے۔ کسی کے دل میں اترنے سے پہلے اور خود کو کسی کے دل میں اتارنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تم ایک غریب لڑکی ہو، تمہاری عزت ہی سب کچھ ہے۔ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ان کے پاس بس ایک عزت ہی ہوتی ہے جو انمول ہوتی ہے۔ اماں کی بات پر میں روتے ہوئے بولی، اماں بہت ضروری ہے، مجھے اسی سے نکاح کرنا ہوگا۔
وہ شخص بہت اچھا ہے، ہمارے دن بدل جائیں گے، پلیز آپ ایک دفعہ میری بات مان لیں۔ لیکن اماں اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ میرا نکاح اگر ہوگا تو اسلم سے ہوگا۔ اسلم محلے کا ہی ایک شریف انسان تھا، بہت اچھا اور نیک، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو اس سے کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے اماں سے کہا، اماں آپ اس شخص سے ملیں، اس کا نام الال ہے، وہ بہت اچھا ہے اور کل ہی وہ رشتہ لے کر آنے والا ہے۔ یہ سن کر اماں چونک گئی تھی، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد اماں نے کہا، تو ٹھیک ہے، کہہ رہی ہے تو میں دیکھوں گی۔ اگلے ہی روز صبح سویرے میں نے چھت پر الال کو یاد کیا۔ میں دل ہی دل میں جانتی تھی کہ وہ تو ہمیشہ میرے پاس رہتا ہے، ضرور آئے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ وہ جیسے ہی آیا میں نے فوراً کہا، تم آج ہی رشتہ لے کر آؤ، آگے اب تمہاری مرضی ہے، تم یہ سب کیسے کرو گے مجھے نہیں پتا، لیکن میری ماں کو راضی کرنا تمہارا کام ہے۔ وہ پہلے تو مسکرایا، کچھ نہیں بولا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میں یہ کام کر لوں گا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب ناہید کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے، اسلم سے شادی کے لیے منع کر دیا ہے، تو وہ مجھے سمجھانے لگی کہ اسلم جیسا شریف انسان مجھے کبھی نہیں ملے گا، پر میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ جب میں نے الال کا ذکر کیا تو وہ خوشی سے اچھلنے لگی اور کہنے لگی، وہ تو بہت اچھا انسان ہے، میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میرا نکاح الال سے ہو جائے۔ کچھ دیر بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو الال اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے آیا جو انسانوں جیسے لگتے تھے، لیکن دراصل وہ جنات تھے جنہیں اس نے اپنے خاندان کے طور پر ہماری دنیا میں متعارف کروایا تھا۔ اماں نے انہیں عزت سے گھر میں جگہ دی، مگر الال جتنا خوبصورت اور عام انسان دکھتا تھا، اس کے لائے ہوئے ماں باپ بہت عجیب و غریب تھے۔ ان کے ناک بڑے اور بدے، آنکھیں بھینی بھینی سے تھیں۔ اماں انہیں دیکھ کر چونک گئیں اور بولی، مجھے تو لگتا ہے یہ اس کے سگے ماں باپ نہیں ہیں۔ میں نے اماں کو ٹوکا، ایسی بات نہیں ہے، الال بہت اچھا انسان ہے۔ اماں نے خوشی خوشی الال سے ملاقات کی، مگر میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اماں کو کیسے امپریس کرے گا۔ پھر جیسے ہی اماں کچن میں گئیں، جنزادی نے اماں کے پانی میں کوئی پاؤڈر سا ڈال دیا جو ڈالتے ہی لال ہو گیا۔ میرے ہوش اڑ گئے، یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اماں نے وہ پانی پیا تو اچانک ہی الال کو بے حد چاہنے لگی اور اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگیں۔ مجھے لگا جیسے میں کچھ غلط دیکھ رہی ہوں، لیکن یہ سچ تھا۔ وہ سب چلے گئے تو اماں نے میرا ماتھا چوم کر کہا، تمہاری پسند مجھے بہت پسند آئی ہے، ہم کل سے نکاح کی تیاری شروع کریں گے اور پرسوں نکاح ہوگا۔ میں راضی ہو گئی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ جتنا جلدی یہ نکاح ہو اتنی ہی جلدی خلیل ہمارے راستے سے ہٹ جائے۔ خلیل میری بہن کو میرے خلاف استعمال کر رہا تھا، تاکہ جیسے ہی میں اپنی بہن کو ڈھونڈنے اس کے پاس جاؤں وہ مجھے بھی قابو میں کر کے ہمیشہ کے لیے قید کر لے۔ اس لیے اب مجھے کچھ بہت ضروری کرنا تھا۔ الال میری ہر ممکن مدد کر رہا تھا، میں اس کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ نکاح کے دن مجھے دلہن کی طرح تیار کیا گیا اور کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس سے میرا نکاح ہونے والا ہے وہ دراصل کوئی اور نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے۔ میں نے الال کو دوبارہ کہا تھا، جب تم میرا کام مکمل کر دو گے تو میں تم سے علیحدگی اختیار کر لوں گی۔ وہ مسکرا کر بولا، فکر مت کرو، سب ہو جائے گا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی تھا، جیسے دل کچھ اور کہہ رہا ہو اور زبان کچھ اور، مگر مجھے صرف اپنے مقصد سے غرض تھی۔ نکاح کے فوراً بعد الال نے رخصتی کا اعلان کر دیا۔ اماں مجھے روک رہی تھی۔ الال نے یہ کہا تھا کہ اب یہ میرے اوپر ہے، میں رخصتی ابھی کروانا چاہتی ہوں کہ نہیں۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ ابھی رخصتی نہ ہو تو میں انکار کر سکتی ہوں۔ میری بہن بھی مجھ سے یہی کہہ رہی تھی، آپی اتنی جلدی آپ مت جائیں۔ اماں بھی مجھے روکنے لگی تھیں کہ نکاح ہو تو گیا ہے اور ابھی رخصتی نہ ہو، پر جب میں نے ان سے کہا نہیں میں ابھی چاہتی ہوں تو اماں اور ناہید مجھے گھورنے لگی تھیں، پر میں نے انہیں سمجھایا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اماں میری اس اچانک بدلے ہوئے رویے سے بہت گھبرا گئی تھیں۔ میں اماں کو یہ سچائی بالکل نہیں بتا سکتی تھی، نہ ہی یہ سچائی ناہید کو پتہ تھی، اور میں الال کے ساتھ اس کی بستی میں آ گئی جہاں سارے جنات تھے۔ پہلے تو مجھے ان سے بہت زیادہ خوف آیا تھا، میں اتنی سہم گئی تھی کہ پھر مجھے الال نہیں سمجھایا تھا،
کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ سب انسانوں سے زیادہ خوش دل اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ تم یہاں پر مہمان ہو، اسی لیے تمہارے ساتھ یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ جنات کی بستی آ کر مجھے ایک خوف لاحق تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی جنات کی بستی بھی آؤں گی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ ان کے کھانے، ان کی ہر چیز لذیذ ہوتی تھی، سب کچھ بہت زیادہ شاہی طریقے کی ہوتی تھی، ہر چیز خالص ہوتی تھی۔ ان کے کھانوں کے ذائقے بہت زیادہ لاجواب ہوتے تھے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ پھر آخر ایک رات اچانک میں سو رہی تھی، کوئی میرے پاس آ کر بیٹھا تھا اور کوئی بہت زیادہ رو رہا تھا۔ رونا محسوس کر کے میں چونک گئی جب مجھے یہ آواز سنائی دی، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، میرے لیے تمہیں چھوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ آواز الال کی تھی، لیکن آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ الال نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی میرے لیے جذبات نہیں پالے گا، اور نہ ہی میرے دل میں اس کے لیے ایسے احساسات تھے۔ اگلے روز جب میں اٹھی تو سب کچھ بدلا ہوا تھا، الال غائب تھا۔ میں اسے تلاش کر رہی تھی جب کسی نے بتایا کہ وہ انسانی بستی گیا ہے کسی ضروری کام سے۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ وہ خلیل کا خاتمہ کرنے گیا ہے۔ الال نے نکاح کے بعد مجھ سے کہا تھا کہ اب اس کے پاس وہ طاقتیں آ چکی ہیں جن سے وہ انسانوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ خلیل نے شیطانی طاقتوں کا سہارا لے کر خود کو طاقتور بنایا ہوا تھا۔ ان دونوں کا ٹکراؤ ایک بہت بڑی جنگ میں تبدیل ہونے والا تھا۔ پھر رات کو اچانک محل میں ہلچل مچ گئی، ہر طرف ایک ہی خبر گونج رہی تھی، شہنشاہ جنات زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی۔ میرے ہوش اڑ گئے جب میں نے دیکھا کہ الال کے سینے میں ایک تیر گڑا ہوا تھا، وہ شدید درد میں تڑپ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بھیج لیں، آنسو روکنا ممکن نہ رہا۔ میں اسے سہارا دے رہی تھی اور دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ الال نے جناتی حکیم کو بلا کر اپنا علاج کروایا۔ اس نے بتایا کہ خلیل نے اس پر حملہ کیا اور اسے دوبارہ قید کرنے کی کوشش کی۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں ناہید کا خیال آیا، میں اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ تب ایک روز جن زادے نے اپنے جادو کے ذریعے مجھے میری پرانی بستی پہنچا دیا اور میں سیدھی ناہید کے کمرے میں جا پہنچی۔ مجھے دیکھ کر ناہید کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ میرے گلے لگ گئی۔ پھر فوراً چونکی اور بولی، آپی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ تمہارے لیے میں نے یہ سب کیا ہے۔ جس کے نکاح میں ہوں وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے، اور وہی ہے جس نے آج تک ہماری مدد کی ہے، کیونکہ یہ میں خود بھی نہیں جانتی۔ یہ سن کر وہ سکتے میں آ گئی، اس کا وجود کانپنے لگا۔ کہنے لگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے میری جان بچائی وہ وہی جن زادہ تھا جو میرے ساتھ تھا اور جو ہماری اتنی مدد کر رہا ہے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی اور بس یہی سوچ رہی تھی کہ میں جو کہہ رہی ہوں کیا وہ صحیح ہے؟ لیکن وہ سچ تھا، میں نے اسے ساری سچائی بتا دی تھی۔ ناہید میرے گلے لگ گئی تھی، کہنے لگی، آپی کہیں وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، کہیں یہ سب کسی کی سازش نہ ہو۔ پر میں جانتی تھی جنزادے کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی ہی ہمدردی ہوتی تھی۔ میں نے ناہید کو تسلی دی تھی کہ تسلی رکھو، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسے تسلی دے کر میں واپس آ گئی تھی۔ واپس آئی تو میں نے الال سے معافی مانگی تھی کہ میری اور میری بہن کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ وہ سنجیدہ ہو کر بولا کہ اس میں معافی کی کوئی بات نہیں ہے، ویسے بھی اس سب کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم ہمیشہ کے لیے واپس اپنی بستی چلی جاؤ گی، تمہیں یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ سب تو میرا فرض بنتا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اچانک میرے منہ سے نکلا کہ تم میرے لیے یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ آخر تمہیں مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ جب وہ بولا، یہ بہت پہلے کی بات ہے، تم نہیں سمجھو گی، نہ ہی تمہاری ماں کو معلوم ہوگا۔ یہ سب سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جب وہ کہنے لگا، ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، ایک دفعہ مجھے خلیل کا کام تمام کرنے دو، پھر میں تمہیں ساری بات بتا دوں گا۔
یوں اس روز کے بعد وہ پھر سے انسانی دنیا چلا گیا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس بار میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گی۔ میں زبردستی الال کے ساتھ چلی گئی تھی۔ جب میں وہاں پہنچی تو خلیل کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ وہ زخمی تھا اور کچھ پڑھ کر جنزادے پر پھونک رہا تھا، جبکہ جنزادہ بھی اپنی اصل حالت میں آ چکا تھا۔ مجھے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ خلیل اس پر حملہ کرتا، خلیل نے اس پر حملہ کر دیا۔ میں اندھیری کوٹری میں جا گری اور نیم بے ہوش ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے میں کسی گہرائی میں گر پڑی ہوں۔ میں تڑپ رہی تھی اور یہ منظر دیکھ کر جنزادہ مزید غصے میں آ گیا۔ وہ چیخنے اور چلانے لگا اور بس یہی کہتا جا رہا تھا، تو نے اچھا نہیں کیا، اب تیری خیر نہیں، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ خلیل کی طرف دوڑنے ہی والا تھا کہ میں زخموں کی شدت سے مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو جنزادے کے آنسو میرے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، میں مجبور ہوں، یہ سب کچھ میں تمہیں اپنی امانت سمجھ کر رہا ہوں۔ تمہاری نانی نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپی تھی، تم لوگ میری امانت ہو، لیکن اپنی ذمہ داری نبھاتے نبھاتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ شاید اسی لیے میں نے تم سے نکاح کیا۔ مجھے معاف کر دینا، مجھے تم سے جھوٹ بولنا پڑا۔ میں ہوش میں آ چکی تھی اور یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ میں چونک گئی۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو وہ گھبرا کر فوراً کھڑا ہو گیا، جیسے ڈر گیا ہو کہ کہیں میں اس کی باتیں نہ سن لی ہوں۔ کہنے لگا، تمہیں ہوش آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے۔ میں نے خلیل کا کام تمام کر دیا ہے۔ میں نے دیکھا تو خلیل زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ بار بار چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، مجھے آزاد کر دو، میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن جنزادے نے اپنے جادو کے ذریعے اسے بالکل چھوٹے وجود میں بدل دیا اور اپنی مٹی میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد جادو کے زور پر ہم دونوں جنات کی بستی میں پہنچ گئے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ جنزادہ مجھے آزاد کر دے۔ تبھی میرے ذہن میں وہ آوازیں گونجنے لگیں جو میں نے بے ہوشی کے دوران سنی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے اور کہ اس نے مجھ سے ایک جھوٹ بولا ہے۔ اب میں وہ جھوٹ جاننا چاہتی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس نے مجھ سے کون سا جھوٹ بولا ہے۔ تبھی وہ مجھ سے کہنے لگا، میں تمہیں ہنسی خوشی آزاد کرتا ہوں، تم اب میری طرف سے مکمل آزاد ہو، اب تم اپنی بستی واپس جا سکتی ہو۔ یہ سن کر میرے دل کو جیسے کچھ ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، میں یہاں سے صرف ایک شرط پر جاؤں گی۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے مجھ سے کوئی جھوٹ بولا ہے، بتاؤ آخر وہ کیا جھوٹ تھا؟ کس جھوٹ کی بنیاد پر ہم دونوں ساتھ رہ رہے ہیں؟ میری مدد کرنے کے بعد بھی تم نے کیوں وہ بات مجھ سے چھپائی؟ پہلے تو وہ پریشان سا ہو گیا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں سب سچ بتا دیتا ہوں، لیکن ایک وعدہ کرو، اس کے بعد تم ہمارے درمیان دوستی کا یہ رشتہ کبھی نہیں توڑو گی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک ہول سا اٹھا۔ پھر وہ بولنے لگا، میں نے تم سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ اگر میں تم سے نکاح نہ کرتا تو تمہاری بہن کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن سچ یہ ہے کہ نکاح کے بغیر بھی میں آسانی سے تمہاری بہن کی مدد کر سکتا تھا۔ یہ سن کر تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ تو یہ سب کچھ صرف نکاح کے لیے کیا گیا تھا؟ یہ جھوٹ صرف اس لیے بولا گیا تھا تاکہ ہم دونوں کا نکاح ہو جائے؟ میرے اندر جیسے سکت باقی نہ رہی، میں سن ہو کر رہ گئی۔ تبھی مجھے اس کی وہ بات یاد آئی جب اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ میں کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے وہ بول اٹھا، سویرا، یہ بات سچ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا تھا اور صرف محبت کی خاطر ہی میں نے تم سے نکاح کیا۔ میں نے ہمیشہ دل سے تمہاری مدد کی اور آج بھی تم سے ویسی ہی محبت کرتا ہوں، مگر اب چونکہ وہ شرط پوری ہو چکی ہے تو اس لیے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ لیکن یہ بات ہمیشہ سچ رہے گی کہ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے۔ ہاں، اس جھوٹ کی بنیاد پر میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ سن کر میرا دل جیسے موم ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ میں اس کی محبت کو رد نہیں کر سکتی تھی جس نے میرے لیے اتنی قربانیاں دیں۔ اسی لیے میں نے روتے ہوئے اس سے کہا، نہیں، مجھے تم سے آزادی نہیں چاہیے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، مجھے تمہارا ساتھ منظور ہے۔ یہ سن کر جنزادے کی آنکھوں میں بھی آنسو رک گئے۔ وہ خوش ہو گیا اور اس کی خوشی کے لیے میں نے سب کچھ قبول کر لیا۔ میں نے ناہید کو تو پہلے ہی سب سچائی بتا دی تھی، اب مجھے اپنی بستی واپس جانا تھا۔ لیکن جانے سے پہلے میں نے جنزادے کو یاد دلایا کہ ان تمام عورتوں کو آزاد کروانا ضروری ہے جو خلیل کے چنگل میں قید تھیں۔
جنزادے نے مجھے بتایا کہ وہ عورتیں اب آزاد ہو چکی ہیں اور واپس اپنے گھروں کو جا چکی ہیں۔ جن جن جنات نے انہیں خریدا تھا ان سب سے وہ آزادی حاصل کر چکی ہیں، کیونکہ خلیل کی جمع کی ہوئی ساری دولت میں نے بدلے میں ان جنات کو دے دی تھی۔ لیکن اب اصل فیصلہ یہ تھا کہ کیا میں یہ ساری سچائی اپنی اماں کو بتا پاؤں گی۔ ہم دونوں دوبارہ اپنی بستی لوٹ آئے۔ میں نے اپنی اماں کو پورا سچ بتا دیا کہ میرا شوہر دراصل ایک جنزادہ ہے اور اس نے اس شرط پر مجھ سے نکاح کیا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اماں کو اس بات پر یقین نہیں آیا، مگر جب اماں کو معلوم ہوا کہ نانی کے بھی جنات سے تعلقات تھے اور وہ نگینیں بھی جنات سے لیا کرتی تھیں، تو اماں کو یقین آ گیا کہ یہ جنات اچھے اور نیکی کرنے والے ہیں۔ تب اماں نے ہمارے رشتے کو تسلیم کر لیا، لیکن یہ سچ آج تک کسی کو معلوم نہیں، اور اس سچائی کے ساتھ ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔